बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दिन का आपसे दूसरा वीलॉग और दूसरी मुलाकात, कुछ ताज़ा तरीन खबरें और नया वीलॉग। सबसे जो पहली खबर है वो ये कि ये जो वक्फा है ना, जिसे सीज़ फायर का नाम दिया जा रहा है, तो बाज़ लोग इसको जो है ना वो वक्फा ही समझ रहे हैं कि ये सीज़ फायर नहीं है, ये वक्फा है। और सबसे ज़्यादा जो इस बात पे ज़ोर दे रहे हैं तो वो आफ्ताब इकबाल साहब हैं। आफ्ताब इकबाल साहब का मौक़िफ़ ये है, आप जानते हैं बहुत बड़े दानिश्वर हैं और हरफन मौला हैं। उनका कहना है कि ये वक्फा लिया गया है और जंग होगी और खौफनाक जंग होगी। ये मैं आपको आफ्ताब इकबाल का बता रहा हूँ। आज फिर कुछ खबरें गर्दिश करती रही हैं कि अमेरिका से कार्गो प्लेन्स आए हैं और वो कार्गो प्लेन्स आए हैं इंडिया में, और ये कोई रसद थी या इंडिया की मदद थी। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इस वक्त जो अमेरिका के नायब सदर हैं JD वांस, वो इंडिया के जो है ना दामाद हैं। उन्होंने शादी इंडिया से की हुई है, यानी इंडियन निजात औरत हैं वो। तो अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक बीवी का कितना असर होता है अपने खावंद पे। तो ये खबरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं। इसकी एक और वजह भी है। वजह यह है कि 3 साल में इस रजीम ने, इस निज़ाम ने, इस सिस्टम ने अपने लोगों के साथ इतना झूठ बोला, चाहे वो अदालतें थीं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन था, चाहे वो कोई भी था, कि अब लोगों का ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, एतमाद का फुकदान है। यानी अब आप देख रहे हैं, मेरे मोहतरम व्यूअर्स हैं जो ज़्यादातर जो है ना लिखते हैं कि ये जो कुछ हुआ ये सारा जो है ना वो ड्रामा है, स्क्रिप्टेड है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि ये लोग मक्कार हैं, ये लोग चालबाज हैं, ये लोग झूठे हैं। और इसकी एक और वजह भी है। वो वजह ये है कि इनके पैर नहीं है, इनको लोगों ने जो है ना वो वोट नहीं दिया। ये पूरे का पूरा जो है ना ये हाउस ऑफ कार्ड्स है, ये ताश के पत्तों की तरह जो है ना वो ये बिखरेंगे, या आप कहें कि ये रेत का घरौंदा है जिस पे ये खड़े हैं। तो ये बहरहाल जो सिचुएशन है ना ये बड़ी फोगी है। एक और बात वो ये कि जितनी मार पड़ गई है ना इंडिया को 120 घंटों में, 4 घंटों में, 120 मिनट में, 4 घंटे 120 मिनट, वो तारीख में कभी भी नहीं हुआ जो इंडिया के साथ हुआ। यानी मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अब तो आपको याद हो गया होगा S-400 राफेल, इसके अलावा जो है ना उधमपुरा में जो ब्रह्मोस की बैटरियाँ थी, इसके अलावा पठानकोट का एयरबेस, यानी ये गुजरात का एयरबेस। यानी इन्होंने 120 मिनट में वो कुछ कर दिया है। और अब तो सारे बैनुल-अक़वामी जो है ना वो सबूत आ गए हैं, बैनुल-अक़वामी तजिया निगार जो है ना वो कह रहे हैं। यानी यहाँ तक बातें हो रही हैं कि फ्रांस बहुत नाराज़ है इंडिया से जो राफेल का अंजाम हुआ है। ये भी मैंने आपको बताया कि सरहद से पीछे 300 किलोमीटर तक वो राफेल को ले गए हैं। ये राफेल इनको बचाने आया था। राफेल के जो है ना पहियों के नीचे राजनाथ सिंह ने लीमू रखे थे और नारियल फाड़े थे। तो सिचुएशन फोगी है, वो इस तरह चुप करके नहीं बैठेंगे। हाँ, बदले की एक सूरत एक और हो सकती है कि सिंतास मुआहदा हमें तंग किया जाए। आज मैंने एक बड़े जो है ना बाइल्म शख्स का जो है ना वो तबसरा पढ़ा। वो कह रहा था कि अजीब को मैंने देखी है सारे दरिया देकर और खुशी मना रही है। बात ये भी ठीक है, क्योंकि अभी तक उन्होंने कहा है कि जो सिंतास मुआहदा है वो सस्पेंड रहेगा। तो ये जो सिचुएशन है ना ये बड़ी फोगी है। फोगी मीन कि इस पे अभी धुंध है, यानी ये 1, 2, 3 दिन गुजरेंगे ना तो इसमें क्लियरिटी आएगी, लेकिन अभी क्लियरिटी नहीं है। और मैंने आपको बताया है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये सीज़ फायर नहीं है, ये वक्फा है। फिर तमाम जो मुसल्लह अफवाज के सरबराह थे उनको मोदी ने घर बुलाया है, और उसके जो है ना वो घर में वो बड़ी अहम मीटिंग हुई है।
اپوزیشن کا بہت زیادہ دباؤ ہے. اب وہ جو راہل گاندھی ہیں، راہل گاندھی نے مشترکہ اجلاس طلب کرنے کی جو ہے نا وہ مطالبہ کیا ہے، اور یہاں تک کہہ دیا راہل گاندھی نے کہ ہماری قومی سلامتی خطرے میں ہے. مودی کے انڈر ہماری قومی سلامتی کمپرومائز ہو رہی ہے، یہاں تک بات چلی گئی ہے. وہ کہہ رہا ہے جی کہ جوائنٹ سیشن بلائیں. تو انڈیا کی میڈیا پہ آپ دیکھ لیں، وہ ایک دوسرے کا سر پھاڑ رہے ہیں، ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہیں ننگی ایک دوسرے کو. کوئی کس پہ چیخ رہا ہے، کوئی کس پہ چیخ رہا ہے، کوئی بال نوچ رہا ہے، اور کسی کے چہرے پہ جھریاں پڑ گئی ہیں، اور کسی کے بال جھڑ گئے ہیں، کسی کی اوپر ٹائی کوڈ لگا ہوا ہے، نیچے پینٹی نہیں ہے، وہ بھول آیا ہے گھر سے، اسی طرح آ گیا اسٹوڈیو میں. تو وہ جو ہے نا جنرل بخشی کے دانت تھوڑے اور بڑے ہو گئے ہیں، مونچھیں اور بھیانک ہو گئی ہیں. تو وہاں یہ سچویشن چل رہی ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ ہضم کرنا، اور پھر قبرستان جیسی جو ہے نا خاموشی ہے، قبرستان جیسی انڈیا میں، کیونکہ بہت ہوا ہے ان کے ساتھ. تو اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ عارضی ہے سارا کچھ. بہرحال وہ دیکھتے ہیں، آگے ہم بڑھتے ہیں. اور آگے جو ہے نا وہ رانا ثناء اللہ، آپ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کتنے دشمن ہیں. پھر جاوید چودھری مردانہ قوت والے، جن کے بارے میں ایس احمد نے کہا ہے کہ لگتا ہے اپنے ہی کچھ تک کھا بیٹھے ہیں، کیونکہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو انڈیا کے وہ ہے نا ایٹم بم، تو وہ گیلے ہو گئے ہیں تو وہ پھٹیں گے نہیں. تو بہرحال یہ دو افراد انہوں نے کہا ہے کہ جی پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں، انہوں نے یہ جنگ کے دنوں میں بڑا پازیٹیو رول پلے کیا ہے اور ساتھ دیا ہے. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ نہ یہ ملک جاوید چودھری کے باپ کا ہے، نہ یہ ملک رانا ثناء اللہ کی ماں جہیز میں لائی تھی. یہ ہم سب کا ملک ہے، یہ ہمارا ملک ہے. ہم 7,96,096 مربع کلومیٹر کے مالک ہیں، چاہے وہ دکان والا ہے، چاہے وہ ریڑھی والا ہے. ہاں تم لوگ جس طرح کے بیٹھ گئے ہو، اور پھر جاوید چودھری جیسے لوگوں کو جس طرح یہ مافیا کھلاتا ہے، وہ ہمیں پتہ ہے. ہمیں پتہ ہے کہ کس کی حمایت کرنی ہے اور کس کی حمایت نہیں کرنی. آپ کے سرٹیفکیٹ کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر بھی جب ملک پہ یہ ہوگا تو ہم تو ملک کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم آپ لانتیوں کے ساتھ تو کھڑے ہی نہیں ہیں. اس کے بعد جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ بلغاریہ ملٹری ریویو، یہ جریدہ بہت زبردست ہے. یہ جتنے بھی ملٹری کے معاملات ہیں نا دنیا میں ہو رہے ہوتے ہیں، تو لیٹسٹ آپ کو نیوز یہاں پہ ملیں گی. انہوں نے رافیل کا اور S-400 کی تباہی کا اس کو معجزہ قرار دیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا واقعہ ہے، اتنا بڑا واقعہ ہے کہ جس کی ماضی قریب میں مثال نہیں ملتی. یعنی جو ہے نا وہ 120 منٹ میں جو ہے نا وہ رافیل کا بھی گر جانا، اور S-400 کا دھواں بن جانا، اور اس کے علاوہ جو براموس کا جو ذخیرہ تھا، جو بیٹریز تھی، ان کا بھی اڑ جانا. یہ بلغاریہ ملٹری ریویو نے رپورٹ کیا ہے کہ کمال کیا ہے پاکستان ایئر فورس نے. اور اس سے پہلے والے وی لاگ میں آپ بتا چکا ہوں کہ اب ان کو کہا جا رہا ہے دی کنگ آف سکائی، کہ یہ آسمان کے بے تاج بادشاہ ہیں. ان کا جو آسمان ہے، جو پاکستان کے اوپر آسمان ہے، وہ ہوائی قبرستان ہے. یہ دنیا کا پہلا ہوائی قبرستان ہے کہ اگر کوئی یہاں پہ آیا، یہاں پہ گھس آیا، تو پھر وہ واپسی پہ جو ہے نا وہ واپسی کی امید نہ رکھے. تو بہرحال یہ جو بلغاریہ ملٹری ریویو ہے، اس نے بھی بہت ساری باتوں کی تصدیق کی ہے. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ شہباز شریف کا جو کام جو ہے نا وہ بڑھ گیا ہے. پہلے اس کے پاس ایک برش اور ایک پالش ہوتی تھی ڈبی جرنیلوں کے لیے. وہ ہر وقت اگر کوئی انڈر پاس بنا ہے یا کوئی فلائی اوور بنا ہے، سڑک بنی ہے، یا اس کو کھل کے پیشاب آیا، اس کی قبض کھلی ہے، تو وہ سارا کہ جی یہ سپہ سالار کی مہربانی ہے. اب ایک اور نیا برش اور نئی ڈبی لی ہے کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا وہ مضبوط شراکت دار ہیں ہمارے پاکستان کے. ایک اور ڈبی اور ایک نیا برش اب ان پہ شروع ہو گیا ہے. ان پہ تو زبانیں مار رہا ہے. یعنی پھر پی ٹی آئی کا بغض بھی ہے. پی ٹی آئی کے لوگ جو باہر والے ہیں وہ ان کے ساتھ انگیج، رچرڈ گرینل ہو گیا یا دوسرے جو ہے نا ہو گئے، تو اب ادھر زبان بھی مارنا شروع کر دیا. میں نے بتایا نا اس شخص کو ایک ہی فن آتا ہے، چاپلوسی، چاپلوسی اور چاپلوسی. اب ٹرمپ پہ شروع ہو گیا ہے کہ جی بہت بڑا ہمیں شراکت دار مل گئے، بہت بڑا ہمیں پارٹنر مل گئے. وہ فراڈیا ان کو ٹائم پہ ملے گا. جب ٹائم آئے گا نا تو وہ انڈیا کے ساتھ کھڑا ہوگا. وہ انڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ ڈیلر ہے،
وہ جو ہے نا ڈیل کرتا ہے، تو وہ بہرحال یہ اس کا کام بڑھ گیا ہے، اب یہ زیادہ پالش مارنی پڑے گی۔ اس کے بعد حمزہ شہباز آج بل سے نکلا ہے، المعروف ککڑی، ویسے بھی زیادہ تر ڈربے میں ہوتی ہے یہ ککڑی، اور تعریف کس کی ہے یہ ذرا آپ اندازہ کریں، تعریف کی ہے وزیر اعظم صاحب کی۔ بھارت کے ساتھ جنگ میں وزیر اعظم صاحب کا کردار زبردست تھا، اور وزیر اعظم صاحب کون ہے؟ حسن ابا، اور اس نے طے کہنی تعریف کی تھی اس نے ابے نہیں، اس نے ابھی کہنی تعریف کی تھی مکھیہ منتری نہیں۔ یہ سمیع اللہ ٹو کلیم اللہ کہیں پہ چے بنانے کا یا موتیا بنانے کا یہ نظارہ دیکھا ہے؟ وہ نواز شریف، شہباز شریف، مریم صفدر، حمزہ ککڑی، یہ ایک ڈی میں جو ہے نا یہ چھوٹے چھوٹے پاس دے رہے ہیں، جس طرح وہ جو ہے نا مانچسٹر یونائٹڈ والے وہ چھوٹے چھوٹے پاس دیتے ہیں۔ یہ انجمن ستائش بامی جو ہے نا یہ شروع ہے کہ جی ہم وزیر اعظم کی ان کو، اور یہ وہ، بہرحال یہ چل رہا ہے پاکستان میں، 40 سال سے چل رہا ہے۔ جرنیلوں کو پسند ہے، پسند اپنی اپنی، ٹریکٹر ٹرالیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تو پسند اپنی اپنی، یہ ہم پہ مسلط ہیں۔ ہارون رشید صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ ہارون رشید صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان کا جو ٹیمپرمنٹ تھا نا جب وہ وزیر اعظم تھے، تو تھوڑا سا نا وزیر اعظم کے لیول سے یا لیڈر کے لیول سے نا تھوڑا زیادہ تھا۔ اب اللہ پاک نے ان کو جو ہے نا وہ تنہائی میسر کی ہے، اور بہت لمبی تنہائی میسر کی ہے۔ اب ان کا جو ٹیمپرمنٹ ہے نا وہ کافی نیچے آیا ہوگا، اور ہارون رشید صاحب نے اس کو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت قرار دیا ہے۔ ویسے بھی مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ زبردست ہے وہ بندہ جس کی تنہائی پاک ہے، یعنی جو تنہا بھی ہوتا ہے اس کے پاس سارے موقع ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو ہارون رشید صاحب کا کہنا ہے، ماننا ہے کہ عمران خان کو تنہائی میسر ہے۔ ویسے بھی ہمارے مذہب میں کہتے ہیں کہ خاموشی عبادت ہے، تو عمران خان ظاہر ہے ان کے ساتھ کوئی ہے نہیں، وہ خاموشی رہتے ہوں گے، تنہائی رہتے ہوں گے، اور پھر حکومت کی کوشش بھی ان کو قید تنہائی میں ڈالنے کی ہے، جو وہ پوری کر رہے ہیں، وہ بدلہ لے رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہارون رشید صاحب کا کہنا ہے کہ یہ عمران خان کے لیے جو ہے وہ نعمت ہے۔ اب یعنی مبصرین تبصرہ کر رہے ہیں، آپ جو بھی یہ انڈین چینلز نہیں، ویسے کوئی اچھے چینل لگائیں نا، فاکس لگائیں، CNN لگائیں، یا رائٹرز کو دیکھیں، تو وہ وہاں پہ کیلکولیشنز ہو رہی ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ کیا ہوا ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان۔ تو مجھے ایک تبصرہ بڑا پسند آیا، آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں۔ وہ تبصرہ یہ تھا کہ انڈیا کا یا مودی کی جو کیلکولیشنز تھی نا، جو حساب کتاب تھا، جو غلط ہوا ہے پاکستان کے بارے میں، وہ یہ تھا کہ مودی کو مشیروں نے بتایا کہ پاکستان اس وقت جو ہے نا ڈیوائیڈڈ ہے، بٹا ہوا ہے، پاکستان کی عوام بٹی ہوئی ہے، وہ عمران خان کے ساتھ ہیں، عمران خان جیل میں ہے۔ میجر گورو یہ کہتے ہیں، میرے پاس ویڈیو پڑی ہے، میں دکھا نہیں سکتا کاپی رائٹس کی وجہ سے، تو میجر گورو نے کہا کہ جو اس وقت پاکستان ہے نا وہ لیڈر لیس ہے، یہ ورڈ استعمال کیا، بغیر لیڈر کے ہے، بغیر رہنما کے۔ پھر انہوں نے ایک کھمبے کی طرف اشارہ کیا کہ ابھی عمران خان اس کھمبے کو نیشنل اسمبلی کے الیکشن میں کھڑا کر دیں تو یہ کھمبا جیت جائے گا۔ یہ میجر گورو نے یہ جو ہے نا وہ سوچ تھی، یہ میجر گورو یہ بھی ٹاؤٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کا، اپنی اسٹیبلشمنٹ کا۔ تو ان کے ذہن میں تھا کہ جی قوم ڈیوائیڈڈ ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ معاشی مشکلات ہیں، اور وہ تو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، چاہے وہ لوگوں کی ہوں چاہے وہ ملک کی ہوں۔ یہاں پہ حساب کتاب اس سے غلط ہوا ہے۔ جو ہی اس نے اٹیک کیا ہے تو جو قوم تھی نا وہ فار دی ٹائم بینگ وہ کچھ وقت کے لیے اپنے اختلافات، اپنی وہ سوٹے ڈانگاں سوٹیاں جو اسٹیبلشمنٹ مار رہی ہے، پولیس مار رہی ہے، تو وہ بھول گئے اور وہ انگلیوں سے مکہ بن گئے۔ یہاں پہ ان کی کیلکولیشن غلط ثابت ہوئی، یعنی یہاں پہ ان کی جو جمع تفریق تھی، حساب کتاب تھا کہ یعنی بعض وہ تبصرہ نگار یہاں تک کہہ رہا ہے کہ مودی کے ذہن میں تھا کہ ہم پاکستان پہ حملہ کریں گے نا تو پاکستان کی ایک بہت بڑی جو تعداد ہے وہ ہماری حمایت کرے گی، یعنی خواب دیکھنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ ہم حضرت حسن علیہ السلام جو جنت کے سردار ہیں نوجوانوں کے اور شہزادے ہیں، ان کا بڑا خوبصورت قول ہے کہ جی وہ جو وطن سے محبت ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو یہ یعنی انہوں نے کیسے سوچ لیا
ہاں ظاہر ہے وہ BLA وغیرہ کو پیسہ کھلاتے ہیں، جو کوئی دہشت گرد گروپ ہے ان کو پیسہ دیتے ہیں، اور یہاں پہ تو بہرحال یہاں تک یعنی ان کی کیلکولیشنز تھی، یعنی ان کا حساب کتاب کہ جی وہ عمران خان کے جو سپورٹرز ہیں وہ سسٹم سے ناراض ہیں، بالکل ناراض ہیں. یعنی اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ وہ سیاست میں حصہ لے گی تو ہم مخالفت کریں گے، ہم بات بھی کریں گے، تنقید بھی کریں گے، لیکن جب فوج سرحدوں پہ جائے گی ہمیں بڑی پیاری لگے گی. جس طرح وہ کامران مسیح تھا، جس طرح اس نے آپ کے گھر میں آ کر السلام علیکم کہا، تو وہ تو پھر ہمیں بڑی پیاری لگتی ہے. تو وہ تو ہمارا اندرونی مسئلہ ہے، وہ تو ہوتا رہے گا جس طرح ایک گھر میں بھی ہوتا ہے. بہرحال 9 مئی سے 9 مئی 2023 سے 9 مئی 2025 تک یہ آج آپ کو بتانا تھا. 9 مئی آپ نے دیکھا یہ شروع کہاں سے ہوا؟ یہ شروع وہاں سے ہوا جب عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے شیشے اور دروازے توڑ کر کالر سے پکڑ کر گرفتار کیا گیا. اور اس کا سب سے بڑا جو سہولت کار تھا وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ٹوٹ وہ عامر فاروق تھا، جو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس تھا. اگر وہ اس کو غیر قانونی قرار دیتا معاملہ ہی ختم ہو جاتا، لیکن وہاں سے رینجرز نے عمران خان کو گرفتار کر لیا. اس کے بعد فوٹیجز جاری کی گئی جان بوجھ کے. فوٹیجز جب فوٹیجز جاری ہوئی تو آپ کو پتہ ہے عمران خان کے جو سپورٹرز ہیں وہ زیادہ تر نوجوان ہیں، لڑکے وہ سڑکوں پہ آ گئے. پھر آپ کو سارا 9 مئی کا آپ کو پتہ ہے، اور یہ موب مینٹلٹی ہے، اس طرح ہوتا ہے. ٹرمپ ہارا تھا، ٹرمپ کے جو سپورٹرز تھے وہ کیپٹل ہل پہ چڑھ گئے، کیپٹل ہل کے اندر چلے گئے، کرسیوں پہ بیٹھ گئے، کوئی اسپیکر کی کرسی پہ بیٹھ گیا. یہاں بھی لوگ جو ہے نا وہ مختلف عمارتوں میں. بہرحال وہ کچھ نہیں ہوا جو کچھ حکومت کہتی ہے، اگر ہوا بھی صحیح تو یہ ہوتا ہے. لیکن پھر وہ 9 مئی جو ہے نا 2023 وہ یعنی PTI کے لیے نا وہ پرل ہاربر بن گیا. پرل ہاربر آپ نے مووی دیکھی ہے؟ اگر نہیں دیکھی تو لازمی دیکھنی ہے، بین فلک کی. پرل ہاربر پہ جب جاپانیوں نے حملہ کیا تھا نا تو اس دن جاپانیوں کی تقدیر کا فیصلہ ہو گیا تھا، کیونکہ امریکہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ ایٹم بم گرائے گا. اب دیکھ لیں مووی بڑی کلاس کی ہے، پرل ہاربر یہ مووی کا نام ہے. جاپانیوں نے حملہ کیا تھا اور پھر ناگاساکی اور ہیروشیما، پھر آپ نے سارا. تو یہ بھی پرل ہاربر تھا یعنی PTI کا. ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا نہیں جی نہیں، جو مافیا مانگتا گیا، پریس کانفرنس کرتا گیا، وہ نئے سرے سے مشرف بہ اسلام ہوتا گیا، کلمہ پڑھتا گیا. لیکن آج تک جو ہے نا وہ انڈیا سے جو ہی جنگ ختم ہوئی ہے PTI سے شروع ہو گئی ہے. پھر درمیان میں وقفہ آیا ہے، آج بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں کہ جی آپ نے ریلیاں کیوں نکالی ہیں. پھر 9 مئی اگر ہم دیکھتے ہیں 2025 تو سیز فائر میں 2 منٹ لگے. PTI سے 9 مئی 2023 سے 9 مئی 2025 تک کوئی سیز فائر نہیں ہے. حالانکہ ابھی PTI نے کتنا سپورٹ کیا، اور جو ہے نا کوئی وہ غیر قانونی کام نہیں کرتے، وہ گنڈے نہیں ہیں، چاہے ان کے سپورٹر ہیں چاہے لیڈر ہیں. ڈانگیں ہی ڈانگاں. 9 مئی 2023 سے ڈانگیں لگ رہی ہیں 9 مئی 2025. لیکن انڈیا کے ساتھ منٹ مارا سیز فائر میں، مودی سے، RSS سے، امت شاہ سے، راجناتھ سنگھ سے، جے شنکر سے، اجت دوول سے. ادھر کہتے ہیں کہ BLA کو سپورٹ کر رہا ہے انڈیا. PTI تو نہیں کر رہی BLA کو سپورٹ، وہ کر رہے. ابھی جعفر ایکسپریس آپ نے دیکھا. تو بہرحال ادھر سے وقفہ اب جو آیا ہے، وقفہ ڈانگا PTI کے لیے. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، نئے ویورز کی دلچسپی کے لیے بتا دوں کہ بڑے طریقے سے پیپلز پارٹی، شریف خاندان اور وہ کراچی والے چوہے MQM یہ بڑے طریقے سے واردات ڈال رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ خلیج بڑھتی جائے. خواجہ آصف ہو گیا، طلال چودھری ہو گیا، اور کئی پھر رہے ہیں. ان کے ٹوٹ صحافی ہو گئے جن کا حلوہ مانڈا لگا ہوا ہے. وہ پہلے ان کو جانتے ہی کوئی نہیں تھا، جب سے یہ رجیم آیا، امریت آئی ہے، مارشل لاء لگا ہے، وہ ٹی وی پہ آ گئے. تو یہ بڑی باریک اس سے نہ یہ، اور یہ سراسر نقصان ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ہے. یعنی جو بھی جرنیل ہے اس وقت اس نے گھر نہیں جانا. وہ زرداری نے کہا تھا نا کہ
آپ 3 سال کے لیے آتے ہیں تو ہم تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، تو بات تو ٹھیک کی تھی، انداز غلط تھا، پھر بھاگ گیا دھواں مار کے۔ تو راحیل شریف تھا اس دور میں، اب کدھر ہے راحیل شریف؟ راحیل شریف کے بعد باجوہ بھی 6 سال پورے کر گیا، باجوہ کدھر ہے؟ یہ نہیں جائیں گے؟ میں کہتا ہوں 10 سال بعد جائیں، 25 سال بعد جانا تو ہے۔ تو یہ اپنے یہ جو ہے نا واردات ڈال رہے ہیں یہ اندر والے کہ جی کسی طریقے سے یہ دوریاں برقرار ہیں۔ بہرحال ادھر منٹ میں بات مان لی، ادھر جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کو دے مارتے 4:30۔ سلمان خان نے ٹویٹ کر دیا کہ شکر ہے جنگ بندی ہوئی ہے۔ جس طرح میں نے کہا آپس کے کپڑے پھاڑ رہے ہیں، شلواریں پھاڑ رہے ہیں، چڑیاں پھاڑ رہے ہیں، گالیاں بک رہے ہیں ایک دوسرے کو، اندھے بالکل ہندو۔ وہ اب اس پہ سلمان خان پہ چاٹ دوڑیں گے یہ ٹویٹ کیوں کی ہے، حالانکہ ٹویٹ ماڑا ہے کہ شکر ہے جنگ بندی ہوئی ہے۔ کون جنگ چاہتا ہے؟ اب ہم تمہاری فلموں کا جو حال کریں گے، اب ہم تمہارا جو حال کریں گے۔ پہلگام پہ تم نے نہیں ٹویٹ کیا، یعنی آپ اندازہ کریں اتنا بڑا آدمی، اس کی اتنی فالوئنگ ہے، اتنا امیر آدمی ہے کہ اسے تھوڑی دیر بعد ٹویٹ ڈیلیٹ کرنا پڑا سلمان خان کو۔ یہ ہیں خون کے پیاسے، یہ ڈر بیچنے والے RSS غنڈے، سڑک چھاپ، اس کی شامت آ گئی۔ اور اب دیکھیں یہ کب تک سلمان خان بھگتتا ہے۔ انڈیا سمجھتا ہے کہ رافیل یا S-400 یا برہموس یا وکرانت اس کے ساتھ ہیں پاکستان کے خلاف۔ یقین کریں مودی کے جو اصل ساسے ہیں، اصل وہ شریف خاندان ہے۔ اب میری بات مانے یا نہ مانے، یعنی غضب خدا کا پاکستان کا وزیر اعظم، پاکستان کا وزیر اعلیٰ، پھر پاکستان کا وزیر اعلیٰ ککڑی، پھر صفدرجنی بڈھی، اور ان کے گھر میں مسلمانوں کا، پاکستان کا نمبر 1 دشمن بغیر ویزے کے آ کے کھانے کھاتا ہے، شادی پہ آ کے ساڑیاں لے جاتا ہے، آ کے آم کی پیٹیاں لے جاتا ہے، اور کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ کتنے لاڈلے ہیں سسٹم کے۔ اور عمران خان بغیر کسی وجہ کے یہودی ایجنٹ ہے، بغیر کسی وجہ سے پروجیکٹ گولڈ سمتھ ہے، یہ سب کے سامنے نہیں آیا مودی ان کے گھر شادی پہ۔ ابھی جو یہ پوتے کی شادی ہوئی ہے، سجن جندال آئی ہوا تھا، ملٹری اسٹیبلش جو انڈیا کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا ایسا ہے سجن جندال، ابھی آیا ہوا تھا، وہ تو ویزے ہی نہیں لیتے۔ اور کمال ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہ وہ جو ہے نا ابھی یہ 14 دن 15 دن پاکستانی شہید ہوتے رہے، ایک اسکواڈرن لیڈر عثمان شہید ہو گیا، یہ بھونکے ہیں یہ ان کے ٹوٹ، یہ ساسہ ہیں پاکستان میں، یہ مودی کا ساسہ ہیں، یقین کریں پورا ٹبر۔ اور مزے کی بات ہے خاندان حکمران ہے، حکمران ہے۔ اب وہ میر صادق کو یاد کرتے ہیں، میر جعفر کو یاد کرتے ہیں، حکمران ہیں۔ ابھی بھی جو بیٹی ہے وہ سب سے بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ ہے، جعلی، بھائی وزیر اعظم ہے جعلی، اور تعلق یہ سب سے بڑا ساسہ ہے، سب سے بڑا ساسہ۔ جاتی عمرہ گھر کا نام رکھا ہوا ہے، ان کو کوئی بڑی بزنس ڈیل مل جائے نا انڈیا میں، یہ تو آپ کا کیا خیال ہے یہ پاکستان کا کیا کیا نہیں بتائیں گے؟ چاہے وہ راز ہوں، چاہے کوئی وہ اسٹریٹجی ہو، کیوں نہیں بتائیں گے؟ ان کا کیا ہے پاکستان سے؟ ہاں پاکستان لوٹنے کے لیے ہے سارا، کیونکہ انہیں پتہ ہے یہاں قانون نہیں ہے، انہیں پتہ ہے یہاں جائز زر خرید غلام ہے۔ جب یہ عامر بندوق کو بتایا جو ہے، یا وہ یا افریدی بیٹھا ہے، یا وہ مندوخیل بیٹھا ہے، انہیں پتہ ہے پولیس غلام، بیوروکریسی غلام، عدلیہ غلام، وکیل غلام۔ اور ہاں یعنی یہاں سے پیسے آئے، اس اکاؤنٹ میں گئے، اس اکاؤنٹ میں گئے، اس اکاؤنٹ میں، ہر چیز موجود ہے، ہر چیز۔ ارشد شریف نے ایک ایک چیز دکھائی، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ ہے، حکمران ہے۔ افریقہ کے کسی ملک میں سنا ہے کہ کانگو میں یا چاڈ میں یا جو ہے نا انگولا میں اس طرح ہو؟ تو یہاں ہو رہا ہے۔ یہ اثاثہ ہیں اور یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے کانے ہیں۔ آپ پوچھیں کیوں؟ کیونکہ دنیا بھر میں دولت پھیلی ہوئی ہے، 2 نمبر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے مورے ہیں،
इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का मोहरा है मोदी, ये मोदी के यार हैं। तो ये मोदी समझे ये बड़ा सासा है। ये 15-20 दिन बिलों में घुस गए, बिल्कुल ना नाम क्या हो रहा है, फौज के साथ क्या हो रहा है, बावलपुर में क्या हुआ, परवाह नहीं है। ये एहसास है मोदी का, ये पाकिस्तान में। लेकिन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की चॉइस है। नवाज शरीफ का बयान आलमी अदालत में पाकिस्तान के खिलाफ सबूत के तौर पे चल चुका है, ख्वाजा आसिफ का चल चुका है। यूट्यूब पे एक वीडियो पढ़िए, निकाल लें कि नवाज शरीफ पे हमने जितनी इन्वेस्टमेंट किया ना, एक इंडियन कह रहा है, हम उसको ज़ाया नहीं होने देंगे। एक इंडियन पॉलिटिशियन कह रहा है, लेकिन वो यहाँ के करता धरता है। ये सारी बातें जो यूट्यूब पे मैं आपको वीडियो कह रहा हूँ कि देख लें, तो जर्नलों ने नहीं देखी होगी, उनको नहीं पता होगा कि ये कौन है। ये इंटरनेशनल जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके मोहरे हैं। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए। उनके साथ अदल का नहीं, रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।